बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर उर्दू फॉर ऑल के बोर्ड्स एंड फेडरल बोर्ड की गज़ल नंबर 8 शहजाद अहमद की गज़ल की तशरीह के साथ नॉलेज विद कैलेंडर की जानिब से खुश आमदीद। इससे पहले हम 7 गज़लों की तशरीह कर चुके हैं। वो सारे लेक्चर्स हम एक अलग से प्ले लिस्ट है सेकेंड ईयर उर्दू, उसमें तमाम लेक्चर आपको मिल जाएंगे। आप वहाँ से जाके अपनी मर्जी का लेक्चर ढूंढ कर तलाश कर सकते हैं। तो जैसा कि आपको हमारा तरीका मालूम है, हम सबसे पहले गज़ल का तलफ़्फ़ुज़ देखेंगे, उसके बाद हम इन शेरों का मतलब समझेंगे, मुश्किल अल्फाज के मायने देखेंगे और उसके बाद हम आपको लिखी हुई एक तशरीह देंगे, तो आपको उसको पढ़ने और याद करने में बहुत आसानी होगी। आप चाहें तो हमारी दी हुई तशरीह के अलावा कोई और तशरीह भी आप देख सकते हैं, तो ये लेक्चर देखने के बाद आपको वो भी आसान लगेगी। तो लेक्चर का आगाज़ करते हैं। न सही कुछ मगर इतना तो किया करते थे, न सही कुछ मगर इतना तो किया करते थे, वो मुझे देख के पहचान लिया करते थे। आखिरकार हुए तेरी रज़ा के पाबंद, आखिरकार हुए तेरी रज़ा के पाबंद, हम के हर बात पे असरार किया करते थे। पहले शेर को देखते हैं। इसमें कोई मुश्किल लफ्ज़ जो है मौजूद नहीं है। अच्छा, न सही कुछ मगर इतना तो किया करते थे, वो मुझे देखते थे तो पहचान जाते थे। अब यहाँ ज़रा मैं आपको बात समझाता हूँ कि शायर को यहाँ दो ज़मानों का जिक्र है। शायर और उसके महबूब का किस्सा है कि शायर का महबूब शायर से बेरुखी बरतता था, लेकिन जब कभी आमना सामना होता था, उसको पता होता था ये मेरा महबूब है, लेकिन वो उसको ये नहीं कहता था तुम कौन हो, अनजान नहीं बनता था। कम से कम सलाम दुआ कर लेता था, पहचान लेता था जी क्या हाल है, कैसे हैं। यानी शायर कह रहा है कि वो मेरे लिए कुछ नहीं करता था, लेकिन जब उसका और मेरा आमना सामना होता था तो वो मुझे पहचान लेता था। अब आगे तो कुछ जिक्र नहीं है, लेकिन अब मतलब यही है कि अब उसका महबूब बेरुखी के अगले स्टेज पर चला गया है। अब जब महबूब के साथ सामना होता है तो वो उसको पहचानता नहीं, क्योंकि यहाँ थे का लफ्ज़ आया है, यानी पहले पहचान लिया करते थे। अब जब आमना सामना हो तो कहते हैं कौन मेलू आ गया, पहचानता ही नहीं है। ठीक है। आखिरकार हुए तेरी रज़ा, रज़ा कहते हैं ख्वाहिश, पाबंद। ठीक है। इसरार करना, जिद करना। कह रहे हैं आखिरकार, आखिरकार एक लास्ट आखिर में हम तेरी ख्वाहिश के पाबंद हो गए। अब यहाँ पे भी दो ज़मानों का जिक्र है, एक मोहब्बत से पहले का और एक मोहब्बत के बाद का। तो मोहब्बत करने के बाद शायर अपनी महबूब की रजामंदी का पाबंद हो गया। महबूब को वाइट कलर पसंद है, जी मैं वाइट कलर पहनूंगा। महबूब को ग्लासेस पसंद है, मैं ग्लासेस लगाऊंगा। महबूब को ये हेयर स्टाइल पसंद है, मैं ये वाला हेयर स्टाइल बनाऊंगा। जो महबूब की जो महबूब की रजा है, मैं उसका पाबंद हो गया, मैं वही काम करूंगा जो मेरे महबूब को अच्छा लगता है। और मोहब्बत से पहले क्या था, हम के हर बात पे हर बात पे जिद करता था। मुझे ये चीज़ नहीं मिलती थी, नहीं मैं यही चीज़ चाहिए, ओ जी मुझे यही खाना चाहिए, मैं यही लिबास पहनूंगा, मैं ऐसी ड्रेसिंग करूंगा। जिद करके अपनी हर बात मनवाता था। और अब जैसा महबूब कहता है मैं उसका पाबंद हो गया हूँ, वैसे ही जो है हरकतें करता हूँ। इसको नॉर्मल नहीं में तो हम दीवानगी मेंटल कहते हैं, लेकिन इश्क मोहब्बत की दुनिया में ये कुछ और चीज़ होती है। अब इन दो अशार की लिखी हुई तशरीह आपको दिखाते हैं। आप उसको कापी पे नोट कर लें या स्क्रीन शॉट्स ले लें और उसके बाद अगले अशार की तरफ जाते हैं। न सही कुछ मगर इतना तो किया करते थे, वो मुझे देख के पहचान लिया करते थे। मतलब कि इस शेर में शायर शहजाद अहमद कहते हैं कि मेरे महबूब के दिल में अगरचे मेरे लिए कोई जज्बा और वलवला नहीं है, लेकिन मुझे इस बात की खुशी थी कि जब भी मेरा और उसका आमना सामना होता था तो वो कम अज़ कम मुझे पहचान तो लिया करता था। और इस बात पर मुझे बहुत तस्कीन मिलती थी कि चलो वो कम अज़ कम मुझे पहचानता तो है। शायर के अंदाज से पता चलता है कि अब शायर का महबूब उसके साथ बेरुखी बरत रहा है
اور آمنا سامنا ہونے پر یوں رخ تبدیل کر دیتا ہے جیسے پہچانتا ہی نہ ہو، اور محبوب کا یہی انداز شاعر کو پریشان اور بے قرار کر رہا ہے کہ مجھ سے ایسی کیا خطا ہو گئی کہ میرا محبوب اب مجھے پہچاننے سے ہی انکاری ہے۔ آخر کار ہوئے تیری رضا کے پابند، ہم کے ہر بات پہ اصرار کیا کرتے تھے۔ شاعر اس شعر میں اپنی محبت سے پہلے اور محبت کے بعد کی دونوں کیفیتوں کا ذکر کر رہا ہے۔ محبت میں مبتلا ہونے سے پہلے وہ اپنی مرضی کا عادی تھا اور ضد کر کے اپنی ہر بات منوا لیا کرتا تھا، لیکن جب سے شاعر اپنے محبوب کی محبت میں گرفتار ہوا ہے تو اس نے اپنی مرضی کرنا چھوڑ دیا ہے اور محبوب کی رضا کو اپنی رضا بنا لیا ہے، یعنی محبوب کی مرضی کے آگے اپنی ضد اور انا کو قربان کر دیا ہے۔ بقول شاعر، محبت میں محبوب کی رضا کا پابند ہونا ہی پڑتا ہے تاکہ محبوب کے دل میں بھی اپنے چاہنے والوں کے لیے محبت کے جذبات پیدا ہو جائیں۔ خاک ہیں اب تیری گلیوں کی وہ عزت والے، خاک ہیں اب تیری گلیوں کی وہ عزت والے، جو تیرے شہر کا پانی نہ پیا کرتے تھے۔ اب تو انسان کی عظمت بھی کوئی چیز نہیں، اب تو انسان کی عظمت بھی کوئی چیز نہیں، لوگ پتھر کو خدا مان لیا کرتے تھے۔ پہلا شعر دیکھتے ہیں۔ اس میں مشکل الفاظ، ایک ہی مشکل لفظ خاک کہتے ہیں مٹی کو، گلیاں محبوب کا محلہ، ٹھیک ہے۔ اچھا، خاک ہیں اب تیری گلیوں کی، یعنی اب وہ لوگ تیری گلی کی مٹی بن چکے ہیں، عزت والے جو عزت والے تھے، عزت دار تھے، وہ اب تیری گلی کی مٹی کے برابر ہیں۔ ایک مطلب اس کا یہ ہو سکتا ہے جو وہ عزت والے جو تیرے شہر کا پانی نہ پیا کرتے تھے، یعنی وہ لوگ جو تیرے شہر کے پانی کو بھی پینے سے انکار کر دیتے تھے، وہ اب تیرے گلیوں کی مٹی بن چکے ہیں۔ شہر کا پانی نہ پینا، ٹھیک ہے، شہر کا پانی نہ پینا یعنی بہت زیادہ نفرت کا اظہار۔ ہم کہتے ہیں نا، میں تو ادھر پانی بھی نہ پی، یعنی جس سے شدید نفرت ہو ہم وہاں کا پانی نہیں پیتے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ وہ عزت والے لوگ تھے، جو اعلیٰ مرتبہ لوگ تھے، جو کہ اتنی نفرت تھی جن کو آپ کے شہر سے یا آپ کے قبیلے سے یا آپ کی قوم سے اتنی نفرت تھی کہ وہ پانی تک نہیں پیتے تھے۔ جب انہوں نے، اے میرے محبوب، جب انہوں نے تیرا حسن دیکھا تو وہ اب تیری گلیوں میں پھرنے لگ گئے، تیری گلیوں کی مٹی بن گئے ہیں۔ اس وہ ہے کہ میر کا ایک شعر ہے، پھرتے ہیں میر خوار کوئی پوچھتا نہیں، اس عاشقی میں عزت سادات بھی کہیں۔ تو وہی بات ہے کہ شاعر کہہ رہے عزت والے لوگ تھے، وہ آپ کے قبیلے سے، شہر کو ہم قبیلہ لے لیں گے، آپ کے قبیلے سے بہت زیادہ نفرت تھی، لیکن جب انہوں نے آپ کے حسن جمال کو دیکھا تو وہ آپ کی گلیوں میں، آپ کے عشق میں، آپ کے دیدار کے لیے پھرنے لگے، وہ ساری نفرت بھول گئے۔ اب تو انسان، اب یہ دوسرا شعر دیکھ لیں۔ اچھا، اس میں کوئی مشکل لفظ نہیں ہے، عظمت، عظمت کہتے ہیں بڑائی کو۔ اب تو انسان کی عظمت بھی کوئی چیز نہیں، لیکن انسان کی کوئی ویلیو ہی نہیں، انسان کی عزت کی، انسان کی جان کی، انسان کے خون کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ لوگ پتھر کو، سے کا مطلب پرانے زمانے میں، پچھلے زمانے میں لوگ کیا کرتے تھے؟ پتھر کی عزت کرتے تھے، پتھر تک وہ اپنا خدا مان لیتے تھے۔ پرانے زمانے میں، پرانی تہذیب میں پتھروں کی عزت تھی، پتھروں کی توقیر تھی۔ اب انسان کی عزت نہیں، انسان کا خون جو ہے وہ پانی کی طرح بہہ رہا ہے، جگہ جگہ دھماکے ہوئے ہیں۔ تو شاعر کہتا ہے کہ اب یہ ایسا زمانہ آ گیا ہے کہ انسان کی تو کوئی عزت ہی نہیں ہے۔ پہلے تو پتھروں کی عزت ہوتی تھی، تو اے میرے محبوب، تو نے تو میری کوئی عزت ہی نہیں کی، تو نے مجھ سے بے رخی کی، میری طرف الفت کی نگاہ نہ کی، اور میرے تو نے بہت بے توقیری کر دی ہے۔ ان دو اشعار کی تشریح آپ کو دکھاتے ہیں اور پھر اگلے دو اشعار کی طرف جاتے ہیں۔ خاک ہیں اب تیری گلیوں کی وہ عزت والے، جو تیرے شہر کا پانی نہ پیا کرتے تھے۔ شاعر شہزاد احمد اس شعر میں محبوب کو مخاطب کر کے اس کے حسن کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے میرے محبوب، وہ لوگ
جو بہت خوددار اور انا پرست تھے اور اپنی خودداری کی وجہ سے تیرے شہر کا پانی پینا تک گوارا نہ کرتے تھے، یعنی تجھ سے وابستہ ہر چیز سے نفرت کرتے تھے، لیکن تیرے جادوئی حسن و جمال نے ان کو اس قدر متاثر کیا ہے کہ وہ اب تیرے عشق میں مبتلا ہو کر دیوانوں کی طرح تیری گلیوں کا طواف کرتے نظر آتے ہیں اور تیرے عشق میں خوار ہو کر تیری گلی کی خاک چھانتے پھرتے ہیں، یعنی تیرے دیدار کی طلب کے لیے بار بار تیرے کوچے میں آتے ہیں کہ شاید تیرا دیدار نصیب ہو جائے اور دل کو سکون مل جائے۔ اب تو انسان کی عظمت بھی کوئی چیز نہیں، لوگ پتھر کو خدا مان لیا کرتے تھے۔ شاعر شہزاد احمد اس شعر میں زمانے کے بدلتے ہوئے حالات و واقعات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ وقت کی بات ہے۔ پہلے کے زمانے میں اور آج کے زمانے میں بڑا فرق ہے۔ پہلے قدر تھی، تہذیب تھی، ادب آداب تھے، تب انسان تو انسان، حیوان اور پتھروں کی بھی عزت ہوتی تھی۔ تب پتھروں کو بھی لوگ خدا کا درجہ دے دیا کرتے تھے، یعنی بے جان چیزوں اور پتھروں کی بھی بڑی قدر کی جاتی تھی۔ تو خود اندازہ لگا لو کہ اس زمانے میں انسان کی کتنی قدر و منزلت ہوتی ہوگی، مگر اب وقت اور حالات پہلے جیسے نہیں رہے۔ آج کا انسان کا دشمن بنا ہوا ہے، مال و جائیداد کی خاطر بھائی دوسرے بھائی کے خون کا پیاسا بنا ہوا ہے۔ ہوس اور لالچ نے انسانی اقدار کو ختم کر کے رکھ دیا ہے۔ مادہ پرستی کا دورہ ہے۔ اس مفاد پرست دور کے انسان سے تو ماضی کا وہ انسان بہت اچھا تھا جو پتھروں کی پوجا کیا کرتا تھا، کیونکہ اس زمانے کے انسان کے دل میں دوسرے انسان کے لیے ہمدردی پائی جاتی تھی۔ دوستوں اب مجھے گردن زدنی کہتے ہو، دوستوں اب مجھے گردن زدنی کہتے ہو، تم وہی ہو کہ میرے زخم سیاہ کرتے تھے۔ اب تو شہزاد ستاروں پہ لگی ہیں نظریں، اب تو شہزاد ستاروں پہ لگی ہیں نظریں، کبھی ہم لوگ بھی مٹی میں جیا کرتے تھے۔ پہلے شعر کو دیکھ لیں، اس میں مشکل لفظ ہے گردن زدنی۔ زدنی کہتے ہیں مارنے کو، گردن کو کہتے ہیں۔ گردن زدنی یعنی قتل کرنا، یعنی ہم یہاں کہتے ہیں واجب القتل، کسی کو اتنا گناہ گار سمجھنا کہ اس کو قتل کر دینا، واجب القتل قرار دے دینا، اس کو گردن زدنی کہتے ہیں۔ زخم سیاہ کرتے تھے، سیاہ کرنا، زخم سیاہ کرنا یعنی تسلی دینا۔ تو اس شعر میں شاعر اپنے دوستوں سے گلہ کر رہا ہے کہ میرے دوستوں اب تم لوگ اب گردن زدنی واجب القتل، اس کا یہ مطلب نہیں کہ میرے دوست سچ میں مجھے واجب القتل سمجھ رہے ہیں یا میرے دوست سچ میں مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ میرے دوست مجھے قصوروار سمجھتے ہیں اور بہت زیادہ قصوروار سمجھتے ہیں۔ تو شاعر کہہ رہا ہے کہ جب سے میں نے محبت کی ہے، میرے دوستوں کو پتہ چلا ہے کہ تم میرا محبوب ہے، تو میرے دوست اب مجھے گناہ گار اور غلطی پر سمجھنے لگ گئے ہیں، اور میرے دوست چاہتے ہیں مجھے سزا ملے۔ میرے دوست میرے دشمن بن گئے ہیں، میرے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کر رہے ہیں۔ یہ کون دوست ہیں؟ تم وہی ہو کہ میرے زخم سیاہ کرتے۔ تو شاعر گلہ کر رہا ہے کہ حالات بدلے تو میرے دوست بھی بدل گئے۔ یہ وہی دوست ہیں جو مجھے تسلی دیتے تھے، مجھے کوئی نقصان ہوتا تھا یہ میرا حوصلہ بڑھاتے تھے، یہ میری ہمت بڑھاتے تھے، اور آج حالات بدلے ہیں تو میرے یہی دوست میرے دشمن بن گئے۔ تو اے میرے محبوب، تجھ سے محبت کر کے میں نے اتنے قیمتی دوستوں کو اپنا دشمن بنا دیا۔ اگلا شعر ہے ٹھیک ہے، اب تو شہزاد ستاروں پہ لگی ہیں نظریں، یعنی اب شاعر کہہ رہا ہے کہ اب ہر کسی کی ستاروں پر نظریں، یعنی پہلے لوگ کیا ہوتا تھا، کبھی ہم لوگ مٹی میں جیا کرنا زندگی گزارنا، یعنی کبھی ہم لوگ مٹی میں زندگی گزارتے تھے، سادہ زندگی گزارتے تھے، کچے مکان ہوتے تھے، سادہ کھانے ہوتے تھے۔ اب ہر کسی کے ستاروں پر نظر ہے، ہر کسی کو گاڑی چاہیے، بڑا بنگلہ چاہیے، آئی فون چاہیے، اور ایئرپلین کے ٹکٹس چاہیے، پکنکس چاہیے، اچھی فوڈ چاہیے، ہوٹلنگ چاہیے، ٹورز چاہیے۔ تو اب ہر کسی کی، میرے محبوب جو ہے اس کی نظر پہ ستاروں پر لگ گئی ہے۔ پہلے بہت اچھے ہوتے تھے، سادہ لوگ ہوتے تھے، خواہشیں وغیرہ نہیں ہوتی تھی۔ ان دو اشعار کی تشریح آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔
دوستوں اب مجھے گردن زدنی کہتے ہو، تم وہی ہو کہ میرے زخم سیا کرتے تھے۔ شاعر اس شعر میں اپنے دوستوں یاروں سے گلہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میرے دوست بھی گردش حالات کے ساتھ بدل چکے ہیں، اب ان میں وہ پہلی والی محبت اور اپنائیت نہیں رہی۔ میرے دوست جو کہ میرے غم گسار اور ہمدرد ہوا کرتے تھے، مجھے تسلی دیا کرتے تھے اور میرے غم میں برابر کے شریک ہوا کرتے تھے، میرے دل کے زخموں پر اپنی تسلی کی باتوں سے مرہم رکھا کرتے تھے، وہ دوست جو کبھی مجھ پر جان دینے کے لیے تیار ہوتے تھے، آج وہ اتنے بدل چکے ہیں کہ میری جان کے دشمن بنے بیٹھے ہیں۔ میرے دوست اب غیروں کی باتوں میں آ کر مجھے قصوروار سمجھتے ہیں اور مجھے واجب القتل قرار دے رہے ہیں۔ بدلتے ہوئے حالات نے دوستوں کے رویے اور برتاؤ میں تبدیلی پیدا کر دی ہے۔ مجھے تو دوستی سے اعتبار ہی اٹھ گیا ہے کہ وہ دوست جو کبھی مصیبت میں میرے کام آتے تھے، آج خود میرے لیے مصیبت بنے ہوئے ہیں اور میرے لیے رکاوٹیں کھڑی کر رہے ہیں۔ محبت کرنا کوئی اتنا بڑا جرم تو نہیں ہے کہ دوست بھی مجھ سے آنکھیں پھیر لیں اور ان کی دوستی دشمنی میں بدل گئی۔ اب تو شہزاد ستاروں پہ لگی ہیں نظریں، کبھی ہم لوگ بھی مٹی میں جیا کرتے تھے۔ مکتا کے اس شعر میں شاعر شہزاد احمد کہہ رہے ہیں کہ پہلے کا زمانہ اچھا تھا، جب زندگی میں سادگی تھی، کچے مکان، کچے برتن، کچی بستی ہوا کرتی تھیں، لوگ عام زندگی گزارا کرتے تھے، مگر آپس میں محبت تھی، مروت تھی اور لوگ ایک دوسرے کے کام آیا کرتے تھے۔ پھر وقت بدل گیا، انسان ترقی کرنے لگا، اب آج کے انسان کی نظر ستاروں پر لگی ہوئی ہیں، وہ آسمان کی بلندیوں میں کھو چکا ہے، اب لوگ پیسے کے غلام ہو گئے ہیں، دولت زیادہ ہو رہی ہے، نت نئی ایجادات ہو رہی ہیں، کچے مکان پختہ ہو چکے ہیں، لیکن انسان کی زندگی سے محبت اور ہمدردی اٹھ گئی ہے۔ ترقی کی دوڑ میں انسان دوسروں سے غافل ہو چکا ہے، اب انسان کے مزاج میں مٹی کی خوشبو نہیں رہی، وہ زندگی کی فطر و جذبوں سے عاری ہو چکا ہے اور مادیت کی دوڑ میں انسان صرف پیسہ کمانے کی مشین بن کر رہ گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے غزل نمبر 1 آخری غزل کی تشریح مکمل ہوئی۔ ساری غزلیات کی ساری غزلوں کی تشریح ہم نے مکمل کر دی۔ سارے لیکچر ایک الگ سے پلے لسٹ میں موجود ہے، آپ وہاں سے جا کے اپنی مرضی کے لیکچرز دیکھ سکتے ہیں۔ بچوں اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہے، آپ کو کچھ فائدہ ہوا ہے، تو آپ زیادہ سے زیادہ دوستوں کے ساتھ یہ ویڈیو شیئر کریں، ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کروائیں، اور نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیں، کوئی بات ہو، کمنٹ ہو، سجیشن ہو، آگے مزید کس طرف جانا چاہیے، کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیں۔ اپنا خیال رکھیں، نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔